अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ACCPK से मैं हूँ राशिद हमीद। आज यौम तकबीर है। इस हवाले से हम कुछ बातें करेंगे कि आज धमाका एटमी जो था पाकिस्तान को क्यों करना पड़ा और इसकी क्या वजूहात थीं। इस सिलसिले में आज हमारे साथ मौजूद हैं अहमद शेख साहब, जो कि सीनियर ब्रॉडकास्टर और एनालिस्ट हैं। तो आइए इनसे बात करते हैं यौम तकबीर के हवाले से। थैंक यू वेरी मच राशिद हमीद साहब। आज जो यौम तकबीर है, मैं इसे तजदीद अहद के एक अहद के पूरा होने की दास्तान से जोड़ूँगा। ये जो यौम तकबीर है, ये आज एक ऐसा अहद हमने पूरा किया जिसने पाकिस्तान के दिफा को, जिस पे दुनिया की नज़र थी, उसको नाकाबिल तस्खीर बनाया। इसमें बहुत से लोगों का कंट्रीब्यूशन है। वो तमाम लोग जो है आज के दिन सलूट के मुस्तहिक हैं। इस धमाके की इनफैक्ट ज़रूरत क्यों पेश आई, इसके पस मंज़र में मैं ज़रूर कुछ बात करूँगा। और एक बात यहाँ मैं पहले शुरू में ये बात बता दूँ कि जो जियो स्ट्रैटेजिक पोजीशन है ना पाकिस्तान की, लोकेशन जो है पाकिस्तान की, वो पूरे वेस्ट को और ख़ास तौर पे हमारे हमसाय मुल्क को बहुत तकलीफ़ का बायस है कि पाकिस्तान के नॉर्थ में क्या है, पाकिस्तान के ईस्ट में क्या है। एक तरफ चाइना है, एक तरफ अफगानिस्तान है वेस्ट में, और एक तरफ इंडिया है, और पाकिस्तान सेंटर में। हर बंदे को, हर मुल्क को पाकिस्तान की ज़रूरत है। पाकिस्तान की ये जो इसकी स्ट्रेटजिक लोकेशन है ना, उस लिहाज से भी पाकिस्तान पूरी दुनिया को चुभता है। और कभी भी नहीं दुनिया चाहती कि पाकिस्तान स्टेबिलिटी की तरफ जाए। वो हमेशा उनकी यही कोशिश होगी कि पाकिस्तान जो है इसको मुसीबतों में डाले रखें, और पाकिस्तान का जो दफाई निज़ाम है उस पर कोई ना कोई कदखन लगता रहे। पहली बात तो ये है। दूसरी बात यह है कि ये जिस यौम जो तकबीर है, इसके हवाले से मैं कुछ बात यहाँ यूँ करूँगा। इसकी कुछ पसमानतर, इसकी कोई हिस्ट्री ये है कि 1974 में इंडिया ने पूरी दुनिया के साथ एक बहुत बड़ा धोखा किया। वो धोखा ये था कि इन्होंने पोखरान 1 जिसको कहते हैं, जिसको इन्होंने स्माइलिंग बुद्धा का नाम भी दिया, इन्होंने एक एटमी धमाका कर दिया। उस एटमी धमाके को इन्होंने ये कहा कि ये एक पीसफुल न्यूक्लियर हमारा प्रोग्राम है, और इसके तहत जो है ये हमने किया। और उसके बाद वर्ल्ड में कोई इतनी ज़्यादा हलचल नहीं हुई। लेकिन फिर जब 1971 में जो भी वाक़या हुआ पाकिस्तान की फ़ौज का, या जो भी इसमें अवामिल शामिल थे, उसके बाद इंडिया ने शेर हो गया। उसने कहा कि यार ये तो कोई बात नहीं है। उन्होंने फिर 1998 में जो इन्होंने ये वाक़या पेश आया था, उन्होंने 11 और 13 मई को 5 पोखरान 2 इसको उन्होंने नाम दिया। ये पोखरान 2 में उन्होंने 5 एटमी धमाके करके पूरी दुनिया के जो बैलेंस था ना, बैलेंस ऑफ पावर को इन्होंने बिल्कुल डिस्टर्ब कर दिया। अब पाकिस्तान की बड़ी गहरी नज़र थी उस 1974 से ही पाकिस्तान ने इस बात को महसूस कर लिया था कि अब पाकिस्तान को अपने दफाई निज़ाम को बहुत मजबूत बनाना होगा। अदरवाइज़ या तो फिर आप इंडिया की ग़ुलामी को कबूल कर लें, या फिर आप इंडिया के साथ बराबरी के मुकाबले पे ये काम करें। जब ये बात हो गई, जब हमने ये 1974 और फिर 1998 का पोखरान 1 और पोखरान 2 के इंडिया के जो न्यूक्लियर प्लान था उसके तहत उन्होंने धमाके किए, तो उस वक्त पाकिस्तान की जो क़यादत थी, या पाकिस्तान के जो लोग थे, उन पे बड़ा प्रेशर आया कि पाकिस्तान को अब एटमी धमाका कर देना चाहिए। हम एक वीडियो भी यहाँ पे, अगर आप अपने चैनल से इसको चला सकें, तो एक बड़ा खूबसूरत वीडियो है जिसमें अमेरिका के प्रेसिडेंट ने पाकिस्तान को उस वक़्त ये ऑफ़र की कि आप एटमी प्रोग्राम को नो कह दें, हम आपको $5 बिलियन के ना सिर्फ इंसेंटिव देंगे, बल्कि आपको इसके लिए बहुत से हम रास्ते खोल देंगे। The United States was apparently prepared to offer some considerable incentives if Pakistan would just say no. Pakistan lost a truly priceless opportunity. ये बात भी हो गई, पाकिस्तान ने इसको कबूल नहीं किया। फिर पाकिस्तान पे एक और प्रेशर आया कि अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो पाकिस्तान पे इराक जैसी पाबंदियां होंगी जिसमें सिर्फ आपको मेडिसिन मिलेगी, इसके अलावा दुनिया से पाकिस्तान कट जाएगा और पाकिस्तान एक पत्थर की दुनिया में चला जाएगा, जैसे कि इन्होंने इराक के साथ किया। हमने खुफिया तौर पे इस दबाव को भी
اگنور کر دیا۔ اب جب انڈیا کو اس بات کا پتہ چلا کسی حوالے سے کہ پاکستان کے پاس ایٹامک کیپیبلٹی بن چکی ہوئی ہے، پاکستان نیوکلیر ڈیولپ کر چکا ہے یورینیم، اور پاکستان بھی کسی وقت بھی ایٹمی دھماکہ کر سکتا ہے، تو پاکستان نے ان تمام دباؤ کو ریجیکٹ کرتے ہوئے ایک بھارت نے جب اپنے ایٹمی دھماکہ 98 میں کیا تھا، ان سے سب سے بڑی غلطی یہ ہوئی کہ انہوں نے اسی غرور میں آ کے چائنا کو ایک دھمکی لگائی کہ اب تو بھی انسان بن جا، 1962 میں جو تم نے لینڈ کیپچر کی تھی ہمیں واپس کر دو۔ پاکستان اور چائنا کے چونکہ کلوز ریلیشن تھے، پاکستان چائنا کو کانفیڈنس میں لے چکا تھا کہ ہم یہ کام کرنے جا رہے ہیں، تو اب تو انڈیا نے اس پاکستان کے ایٹمی دھماکے کو روکنے کے لیے ایک بہت سالڈ پروگرام بنایا، جو کہ واقعی اگر ہو جاتا تو شاید پاکستان ایٹمی دھماکہ نہ کر سکتا۔ وہ یہ تھا کہ انہوں نے کہا کہ یونائٹڈ نیشن میں قرارداد پیش کریں کہ آج کے بعد اگر دنیا کا کوئی ملک ایٹامک پروگرام پہ عمل نہیں کرے گا، نہ ہی ایٹامک پروگرام دنیا میں چلے گا اور نہ ہی کوئی ایٹمی دھماکہ ہوگا۔ جب انہوں نے یہ بات کہنے کی ابھی موو نہیں ہوئی تھی یونائٹڈ نیشن میں، یہ قرارداد موو نہیں ہوئی تھی، تو چائنا کی طرف سے میسیج آیا آپ یہ کر کے دیکھو، ہم اس کو ویٹو کر دیں گے۔ اسی دوران میں پاکستان کو ٹائم مل گیا اور پاکستان نے انڈیا کے تقریباً 18 اور 20 تاریخ کے دوران، یعنی ان دنوں میں پاکستان نے 28 تاریخ آج کے دن جس کو ہم یوم تکبیر کہتے ہیں، پاکستان نے چاگی میں جو امرچ کی پہاڑیاں ہیں وہاں پہ دھماکے کر دیے تھے، اور یہ پاکستان نے 6 دھماکے کیے تھے ایٹمی دھماکے، پاکستان نے 6 ایٹمی دھماکے کیے تھے، انڈیا نے 5 دھماکے کیے، اور پاکستان نے اپنے آپ کو ڈکلیئر کر دیا تھا کہ پاکستان از اے نیوکلیئر اسٹیٹ۔ اس پہ دنیا کا ریئیکشن کیا آیا؟ انڈیا کا تو ریئیکشن جو دنیا کے سامنے آیا وہ تو اتنا مائنر تھا کہ وہ شرمناک حد تک ہمارے دوستوں کو جو کہ پاکستان کو اپنا الائی کہتے تھے ان کی طرف سے اور ویسٹ کی طرف سے وہ اتنا شرمناک تھا کہ پاکستان کے پاس کوئی آپشن ہی نہیں تھا کہ وہ اپنے ڈیفنس کو مضبوط بنانے کے لیے یہ ایٹمی دھماکے کرتے۔ امریکہ کو چاہیے تھا، ویسٹ کو چاہیے تھا کہ انڈیا پہ سخت پابندیاں لگاتا، لیکن G8 اقتصادی تعاون کی جو کمیٹی ہے اس میں انہوں نے بجائے اس کے کہ انڈیا پہ پابندیاں لگاتے بلکہ انڈیا سے ٹریڈ کو انہینس کرنے کے لیے پرپوزل سبمٹ کر دی۔ یہ بات پاکستان کے لیے انتہائی تکلیف دہ تھی اور اسے میٹر آف کنسرن تھا، اینڈ پاکستان ڈیڈ اٹ، اینڈ پاکستان نے 28 مئی کو یعنی آج کے دن یہ دھماکہ کر کے اپنے دفاعی نظام کو ناقابل تسخیر بنا دیا۔ آپ یہ دیکھیں انٹرسٹنگلی اس کے کچھ ہی دن بعد انڈیا کے پرائم منسٹر پاکستان آئے اور انہوں نے کہا ہم تو دونوں ملک دوست ہیں، ہمیں تو دونوں ملکوں کی دوستی چاہیے، ہم تو اس کام میں جانا ہی نہیں چاہتے، وی ڈونٹ وانٹ وار۔ انہی دنوں میں ایک موو چلی تھی جس کا ذکر پاکستان کے کسی میڈیا میں نہیں کیا گیا۔ یہ سوچا گیا کہ انڈیا اور پاکستان نو وار پیکٹ کر لیں۔ اس کے بارے میں کبھی کسی وقت میں کسی چینل سے یا جب بھی موقع ملا ایک ڈیٹیل میں بات کروں گا کہ وہ نو وار پیکٹ کا ڈرافٹ کیا تھا، کہ پاکستان اور انڈیا جو ہے وہ نو وار پیکٹ کی طرف آئیں اور دونوں ملک اقتصادی کی ترقی کی طرف جائیں، وہ کون سے ممالک تھے جو اس میں حائل تھے۔ بہرحال پاکستان نے الحمدللہ اپنے دفاعی نظام کو مضبوط کیا۔ احمد صاحب اس میں یہ دیکھیں کہ انڈیا کا کوئی چانس تھا کہ پاکستان کی طرف کوئی وہ آرمی کا کوئی ایکشن کے ایشو میں تھا جس کی وجہ سے انہوں نے یہ کیے دھماکے کہ ہم بھی کوئی کسی سے کم نہیں ہیں اور ہم بھی ایک نیوکلیر پاور بن چکے ہیں، تو اس لیے آپ ذرا محتاط رہیں اور اس طرح کی جو آپ کی شر پسندی کے عزائم ہیں تو وہ کچھ کم کریں۔ تو اس کے بعد جو آپ نے بات کی ہے کہ جناب وہ انڈیا کے پرائم منسٹر صاحب بھی آئے، تو یا اس کی کوئی کڑی تھی پاکستان کے پاس کوئی اس طرح کا تھا سبجیکٹ، کوئی رپورٹ ایسی؟ میں 2-3 چیزیں آپ کے سوال کے جواب میں جو شامل کروں گا۔ ایک بات تو یہ تھی کہ پاکستان واز لکی ان اے وے کہ پاکستان اس وقت تک جو انٹرنیشنل ٹریٹی تھی نا نیوکلیر پرولیفریشن کی جو کہ ایٹامک کی، اس میں پاکستان اس کا ممبر نہیں تھا، پاکستان واز ناٹ دا پارٹی۔ جی، نہ ہی پاکستان CB جو آپ کا کمپریہنسو نیوکلیر بین ٹریٹی تھی اس کا بھی پاکستان اس میں پارٹی نہیں تھا، تو پاکستان کے پاس آپشن تھا کہ یہ کام کر دیتا۔ انڈیا کو اس بات کا پتہ تھا، انڈیا کی انٹیلیجنس سروسز نے اس بات کا پتہ کر لیا ہوا تھا کہ پاکستان کے پاس یہ کیپیبلٹی ہے اور پاکستان یہ کام کر سکتا ہے، کیونکہ انڈیا نے جب پاکستان نے یہ کام کیا تو انڈیا کے پرائم منسٹر نے، جو کہ BJP کی حکومت ہے، آپ کو پتہ کہ BJP
وہ ایک نیشنلسٹ جماعت ہے، وہ شروع سے ہی پاکستان سے نفرت کرتی ہے. باقی کی جماعتیں جو ہیں نا انڈیا میں، وہ پاکستان سے کوئی اتنی زیادہ نفرت نہیں کرتی، وہ بھی پیس چاہتی ہیں، لیکن یہ جماعت نے تو کبھی پیس کی بات ہی نہیں کی تھی. اب جب پاکستان کے پاس اتنی کیپیبلٹی کی بات ہوئی تھی تو انڈیا کی جو لابی تھی نیو دہلی نے یہ بات کہی کہ کیسے ممکن ہے کہ پاکستان 18 دن کے بعد ایٹمی دھماکے کرتے. اس کا مطلب ہے پاکستان نے یہ ٹیکنالوجی ڈیولپ کر لی تھی، پاکستان کے پاس نے یورینیم کو انرچ کر لیا تھا. یہاں میں آپ سے ایک بات یہ بتا دوں کہ ایک ادارہ ہے، اس کو وہ میئر کرتا ہے کہ دنیا، ایران، کوریا، نارتھ کوریا، ایران، پاکستان اور باقی کے ممالک کتنی کیپیبلٹی رکھتے ہیں نیوکلیئر کی، اس کو مانیٹرنگ کرتا ہے. یہ بات انڈیا کے لیے could be a matter of concern، جس کا میں یہاں پہ ذکر کر دوں. الحمدللہ یہ بات بڑے جو انٹرنیشنل پینل ہے، جو کہ اٹامک ویپن کا جو نیشنل پینل بنا ہوا ہے، اس نے کہا کہ پاکستان کے پاس اچھی خاصی تعداد میں انرچ، جس کو ہائیلی انرچ یورینیم کہتے ہیں، وہ پاکستان کے پاس موجود ہے. اور پاکستان 2016 تک، یا آپ یہ کہہ لیجئے کہ آج تک 120 اور 150 تک جو کیپیبلٹی ہے نیوکلیر ویپن پاکستان کے پاس موجود ہیں. اب سوال یہ ہے کہ یہ بات بھی انڈیا اگر ہمارے پروگرام کو سن رہا ہے، یا انڈیا کے چینل ہمارے پروگرام کو مانیٹر کر رہے ہیں، تو یہ بات بھی ان کے ہم گوش گزار کر دیں کہ 2025 میں جو پلان ہے، آپ کا پاس میزائل یونٹ ہے، آپ کے پاس ہدف 1 ہے، آپ کے پاس ہدف 2 ہے، آپ کے پاس شاہین ہے، آپ کے پاس دیکھیں، آپ کے پاس شارٹ رینج میزائل سے لے کر آپ کے پاس جو ہدف میزائل کے جو ایک سیریز ہے، اس میں 2750 کلومیٹر تک مار کرنے والے آپ کے پاس میزائل موجود ہیں، جو کہ اٹامک ویپن لے کے جا سکتے ہیں. تو 2025 تک پاکستان کے پاس 250 سے لے کر 300 تک نیوکلیر وار ہیڈ ہوں گے. اور انڈیا جس سوچ میں بیٹھا ہوا ہے نا کہ وہ بہت ایزی ہوگا اس کے لیے پاکستان کو، تو پاکستان کے پاس پاکستان پہ اٹیک کرنا یا پاکستان کی دفاع پہ کوئی انگلی اٹھانا، یہ انڈیا کے لیے اب پاسبل نہیں ہے. لیکن شیخ صاحب، عام یہاں پبلک میں یا پاکستان میں ایک اوورال ایک بات ہوتی ہے جو کہ لوگوں کو میں ٹریول بھی کرتی ہے اور لوگوں کو پتہ ہوتا ہے، پاکستان کا جتنا بھی یہ نیوکلیر پروگرام تھا، یہ تو ایک کینسر کے علاج سے لے کے اور پاور جنریشن تک کے پرپز کے لیے، اس طرح کے معاملات کے لیے یہ ساری یہ کر رہے تھے، یہ ساری ڈیولپمنٹ. تو اس کی یہ ضرورت اس طرح کی پیش آ جانی کہ اس کو آگے اس طرح کے ویپن میں یا وار ہیڈ کے کسی ایشو میں لے جانا، تو اس کی ایسی کیا مجبوری تھی؟ یہ انڈیا کی ہی کوئی ایسا بیہیویئر تھا یا کوئی اور بھی باتیں تھیں، کوئی اور بھی تھے اس طرح کے ایشوز جس کی وجہ سے یہ سب کچھ ان کو اس طرح ایکسپوز کرنا پڑا کہ جناب ہم یہ بھی ہمارے پاس کیپیبلٹی ہے ادر دین دوسری چیزوں کے جس کے لیے ہم کام کر رہے تھے؟ یہ بات یہ ہے، میں 1974 پوکھران 1 پھر 1998 پوکھران 2 کی بات کروں گا. اسمائلنگ بدھا کے نام پہ جو اٹامک ویپن کا جو ایکسپیریمنٹ انڈیا نے کیا تھا، اس میں بھی انڈیا نے پوری دنیا کے سامنے جھوٹ بولا تھا کہ ہم نیوکلیر میڈیسن اور یہ سیف اٹامک ٹیکنالوجی پہ ہم کام کر رہے ہیں، لیکن ایسا بالکل نہیں تھا. اگر پاکستان نے تو جو کر کے دکھایا کہ پاکستان نے تو سیف اٹامک جو پاکستان کی انرجی تھی اس میں تو پاکستان نے کام کیا. پاکستان نے دنیا کو چیٹ نہیں کیا، پاکستان نے جو کام کیا اس کی مانیٹرنگ رپورٹ سبمٹ کی. انڈیا کی تو انٹرنیشنل نیوز ایجنسی، انٹرنیشنل مانیٹرنگ ایجنسی تھی جو اٹامک پرولیفریشن پہ کام کر رہی تھی. انہوں نے تو یہ بات ثابت کی کہ انڈیا چیٹڈ دا ورلڈ، اینڈ انڈیا از دا کنٹری جس نے پوری دنیا کے بیلنس آف پاور جو ہے اس کو ڈسٹرب کیا ہے. تو پاکستان کے پاس کوئی اور آپشن نہیں تھا کہ پاکستان ریئیکٹ کرتا ہے، اینڈ پاکستان اسٹارٹیڈ ڈوئنگ دیٹ، جس میں آپ کو پتہ ہے جنرل اسرائیل کے پرائم منسٹر سے پاکستان کے آرمی چیف کی ایک ملاقات کا واقعہ، جس کے بعد ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، ہم اس کے بات کریں گے. اس کے بعد امریکہ کے پریزیڈنٹ کا یہ پاکستان کے بات کہنا، اور اس کے بعد پاکستان کی میں فوج کو بھی بہت کریڈٹ دوں گا کہ ایک اتنے پریشر کے بعد یہاں تک یہ کہا گیا کہ پاکستان کو تو اٹامک کی ضرورت نہیں ہے، پاکستان میں بھوک ننگ ہے، پاکستان میں یہ ہے. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم یہ سوال اب بھی کیا جاتا ہے کہ پاکستان کو کیا ضرورت ہے؟ پاکستان میں ایجوکیشن پہ پیسہ خرچ ہونا چاہیے، اکنامک ڈیولپمنٹ پہ پاکستان پیسہ خرچ کرے.
لیکن جب آپ کا نظام، آپ کا دفاعی نظام، آپ کی سرحدیں محفوظ نہیں ہوگی، آپ کا سارے کا سارا نظام فلاپ ہو جائے گا. آپ دنیا کے کسی ملک کو دیکھ لیجیے جس کا دفاعی نظام تیز ہے. آپ سعودی عربیہ کو دیکھ لیں، اب یو اے ای کو دیکھ لیں، وہ ان کے پاس کیا ہے؟ دے آر سیٹلڈ اسٹیٹ. وہ محتاج ہیں. وہ ان کے پاس جو ٹیکنالوجی ہے وہ بوروڈ، وہ ان کے پاس انہوں نے لون لے کے ٹیکنالوجی لی ہے. Somebody else drives that technology, but Pakistan has the capability to make the things, and Pakistan has the capability to operate operational facilities بھی ہمارے پاس ہیں، اور ہمارے پاس ڈرائیو کرنے کی طاقت بھی ہے. پاکستان میں سبمرین سے یہاں پہ پروگرام کو میرا خیال میں کافی لمبا ہو گیا ہے. ایک بات میں آپ سے پوچھ لیتا ہوں، پھر باتیں تو بہت ساری ہیں. ہاں جی، باتیں تو بہت ساری ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ دفاعی نقطہ نگاہ سے یہ انڈیا اور پاکستان کی آپس میں کوئی اس کا کوئی ہے کمپیریزن؟ یہ اٹامک ریفرنس سے کہہ لیں یا اس کے یہ سارا جو یہ. ہاں جی، میں نے ذکر کیا آپ سے کہ پاکستان کے پاس 220 سے 300 تک نیوکلیر وار ہیڈ ہوں گے 2025 تک، اینڈ پاکستان is making steady progress. You can see GF-17 Thunder, you see the Nigeria, and how many countries are interested to buy GF-17 Thunder, which is third generation and fourth generation کو جو ہمارا ایئر کرافٹ ہے. اور یہ کیا اس کی کیپیبلٹی نہیں ہے کہ یہ نیوکلیر وار ہیڈ لے کے جائے گا. اگر آپ کمپیریزن کریں گے، پاکستان از ناٹ بیہائنڈ، بی آنیسٹ ود یو. اچھا، ایک بات جس کا میں یہاں ذکر کروں پروگرام ختم کرنے سے پہلے، چونکہ ہمارے ٹائم ہے. انڈیا نے یہ بات پوری دنیا میں بڑی تیزی سے پھیلائی اور پروپیگنڈے سے پھیلائی کہ پاکستان کے پاس جس نے پہلے بٹن دبا دیا نا وہی وار لے گیا. یہی بات ہے. میں آپ کو وثوق سے یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ وی ہیو دا کیپیبلٹی فار دا سیکنڈ اسٹرائک، اور پاکستان نے سی سے سیکنڈ اسٹرائک کرنے کا جو ان کی یہاں میں بات آئی ڈونٹ نو، پاکستان ہیز دا کیپیبلٹی فار دا سیکنڈ اسٹرائک. تو ہمارے ہمسائے انڈیا کو سمجھ جانا چاہیے کہ آپ کسی خوش فہمی میں نہ رہیں. یہ 71 کو بھول جائیں. 71 میں جو ہمارے ساتھ ہوا اور جو انٹرنیشنل طاقتوں وہ تو مسائل ہی اور تھے، وہ سچویشن اور تھی. اور آپ اس وقت پاکستان کی جو پوزیشن ہے، ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ پاکستان کو انتہائی خوفناک قسم کے چیلنجز کا سامنا ہے، انٹرنل اینڈ ایکسٹرنل سیکورٹی سے. وہ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ کریٹ کیے جاتے ہیں تاکہ اس کو اس طریقے سے ہم ان کو کنٹرول رکھیں. لیکن یہ ہے کہ وی آر ریڈی. پاکستان کے پاس یہ یوم تکبیر کے حوالے سے میں بات کروں گا. اٹ واز اے کریکٹ ڈیسیشن. یہ ہمارے سے ایک ڈیسیجن غلط ہوا تھا بالکل. میں یہاں کہوں گا، مجھے کسی کی کوئی پرواہ نہیں ہے یہ بات کہتے ہوئے کہ ہم سے یہ بات بالکل غلط ہوئی جب ہم وار آن ٹیرر میں جب ہم امریکہ کے پارٹنر بنے تھے. دیٹ واز اے رانگ ڈیسیشن. اس وقت ہمیں اپنے مطالبات منوانے چاہیے تھے. جیسے ایجپٹ نے نہر سویز بلاک ہوئی تھی تو ایجپٹ نے اپنے مطالبات منوائے تھے کہ آپ ہمارا سارا قرضہ معاف کر دیں، ہم نہر سویز کو اوپن کر دیں گے. پاکستان کو بھی اس وقت چاہیے تھا کہ پاکستان شیئر ہو کر اپنے مطالبات منواتا، لیکن آپ نے وار آن ٹیرر میں جا کر بھی ایک غلطی کی تھی. کیا پاکستان اب امریکہ کے ساتھ جائے گا؟ یقینی طور پہ میں کہتا ہوں کہ امریکہ نے پاکستان کی بہت ہیلپ کی ہے، اس میں کوئی شک کی بات نہیں، لیکن مفادات سب کے ہوتے ہیں. اسی طرح اب چائنا اب جو نیا بلاک بنے گا، پاکستان کو یہ بڑا سوچ سمجھ کے فیصلہ کرنے پہ. مجھے نہیں پتا کہ پاکستان کا تھنک ٹینک کیا سوچ رہا ہے، لیکن ایک میسج ہے، اور وہ میسج یہ ہے کہ پاکستان کے جتنے دفاعی تجزیہ نگار ہیں، جتنے لوگوں کی رائے ہے، وہ یہی ہے کہ پاکستان کو دوبارہ واپس ایک اس بلاک میں واپس جانے کے لیے پاکستان کو 10 مرتبہ سوچنا پڑے گا. پاکستان اس بلاک میں اگر چلا جاتا ہے تو پاکستان تب بھی ایک چھوٹے سے ایک بیبی، ایک ICU میں بیبی کی طرح پاکستان کی ویلیو ہوگی. لیکن اگر پاکستان یہ چائنا، رشیا اور ایران یہ بلاک بناتا ہے، ٹرکی وغیرہ کا بلاک میں چلا جاتا ہے، تو پاکستان کی پوزیشن بہت اوپر ہوگی. تو پاکستان کو اپنے مقام کو بلند کرنے کے لیے پاکستان کو کون سا بلاک جوائن کرنا چاہیے سوچنا پڑے گا انشاءاللہ تعالیٰ. اور وی ہوپ کہ پاکستان کا ڈیفینس اس اٹامک دھماکے سے ناقابل تسخیر ہے، اور یہ ہمارے ہمسائے ملک کو بھی اس بات کا پتہ چل چکا ہے. اور انشاءاللہ 2025 تک جو ہمارا پلان ہے
جو پاکستان کی ڈیفنس کیپیبلٹی ہے اس میں بھی پاکستان ایک کوانٹم لیپ ہم کہیں گے اس پہ کام کر رہا ہے۔ یوم تکبیر کے حوالے سے آج ہماری تفصیلی گفتگو ہوئی۔ احمد شیخ صاحب اور راشد حمید کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔